बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह भी उन कौमों की हालत नहीं बदलता जो कौमें खुद अपने आप को नहीं बदलती। आज पाकिस्तान जिन हालात के शिकार है, सब गुफ्तगू करते हैं, सब बात करते हैं, सब परेशान हैं, लेकिन जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे कोई हमें आके नहीं बदलेगा। गालियां देने से, बुरा भला कहने से, तनकीद करने से, गीबत करने से पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। हम 24 करोड़ हैं, 23 करोड़ हैं, 22 हैं, ये हमें पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम जितने भी हैं, हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने घर की इस्लाह की कोशिश करूंगा तो फिर हालात ठीक होंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं चाहता ये हूं कि मैं तो अपने इस्लाह ना करूं, मैं अपने घर की इस्लाह ना करूं, मैं अपनी जमात की इस्लाह ना करूं, मैं अपने रवैये की इस्लाह ना करूं, दूसरे अपने आप को तब्दील करें। जबकि होना यह चाहिए कि सबसे पहले मैं अपने आप को तब्दील करूं। आज हम दूध की दुकान पे जाते हैं, वो 3 से 4 तरह का दूध हमारे सामने रखता है। हमें मालूम होता है कि इसमें से ये पानी वाला है, ये केमिकल वाला है, ये सूखा दूध है। हम उसको मिन्नत करके कहते हैं कि मेहरबानी करो यार, ज़रा सही वाला दे दो, जबकि हम उसे पैसे सही दे रहे होते हैं। हम में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि हम उसे कहें कि तुमने ये 2 नंबर जो 3 तरह का दूध रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है, या मुतलका अथॉरिटी को टेलीफोन करें और मुद्दई बने कि ये शख्स जहर बेच रहा है, ये शख्स दूध जो है पानी वाला बेच रहा है। इसके लिए हम कोई बात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, हम हुक्मरानों की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अरबाब इख्तियार और इख्तिदार जो हैं उन्हें भी अपने रवैये बदलने होंगे। लेकिन जो रेड़ी पे खड़ा है वो तो उस तबके से है जो इस वक्त 2 वक्त के अपने खाने की फिक्र कर रहा है, जो अपना बच्चा बीमार होने के ऊपर दवाई की बजाय ये कोशिश करता है कि किसी टोटके से वो ठीक हो जाए, कि उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो रेड़ी वाला भी जब आप पैसे सही देते हैं, पूरे देते हैं, तो वो भी मिलावट की हुई चीज आपको देता है। दुकान वाले का भी यही हाल है। हत्ता कि जो इंसान की जिंदगी में अहम तरीन मौत का वक्त है, उस वक्त जो अद्वियात की जरूरत पड़ती है, कोई बीमार हो जाए, तो वो भी हमारे यहां 2 नंबर मिलती हैं, 1 नंबर नहीं मिलती। आखिर ये क्या हुआ है? आखिर ऐसा क्यों है? 75 सालों में हम कहां पे आके खड़े हो गए हैं? ये नफ्सा नफ्सी है। आज आप देखें मुल्क के हालात। सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, मिचोर सियासी लोग यहां मौजूद हैं, लेकिन मैं ये मिसाल देने लगा हूं, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में एक फर्द जो निगरान वजीर आला लगाना है, उस पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, हमारी सियासी क़यादत का। हमें नफ्सा नफ्सी से बाहर निकलना होगा। हमें इस सारी सूरत हाल से अपने आप को बाहर निकालना होगा। वो कैसे? अपने आप को तब्दील करके।
میں اپنی ذات سے شروع کروں، میں اپنے دفتر سے شروع کروں، میں اپنے گھر سے شروع کروں، خود احتسابی. اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے، اور قرآن میں کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آج ہمیں ضرورت ایک لائٹ کی ہوتی ہے، ہم 4 لائٹیں جلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج ہمیں ضرورت پانی کے ایک جگ یا ایک گلاس کی ہوتی ہے، ہم کئی بالٹی پانی ضائع کر دیتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ انرجی کا ہے. میں کوئی اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جو ماہرین بتاتے ہیں اگر اس پر توجہ کریں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم سر جوڑ کر کوشش کریں، یہ احساس پیدا کریں، اور اس کا میرا فائدہ ہے اگر میں اپنے گھر کے اندر جو اضافی لائٹیں ہیں وہ نہ چلاؤں، اضافی گیس جو ہے وہ نہ ضائع کروں، تو یہ میرا فائدہ ہے، میرا بل کم آئے گا، اور میرے ملک کا فائدہ ہے، اس پہ بوجھ کم ہوگا. پٹرول، کیونکہ پٹرول تو پاکستان میں نکلتا نہیں ہے، ہم باہر سے خریدتے ہیں، گیس باہر سے خریدتے ہیں. پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ریس ہے یہ بہت خوفناک ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں قناعت نصیب فرمائے. اللہ کی جو بڑی نعمت ہے وہ قناعت ہے، کہ جو اللہ دے اس پہ انسان راضی ہو جائے، اور یہ یقین کامل ہو کہ میرا رزق دینے والا میرا رزق لکھ کے طے کر چکا ہے، نہ اسے کوئی کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے. آج ہم جن حالات میں ہیں ان میں ایک قومی وحدت کی ضرورت ہے، قومی اتحاد کی ضرورت ہے، قومی اتفاق کی ضرورت ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. تاجر رو رہے ہیں، صنعتکار رو رہے ہیں، لیکن ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو گھروں میں رکھے ہوئے ڈالر ہیں، اگر پاکستان کے بڑے بڑے تجار اپنے ڈالر صرف باہر لے آئیں تو ہم بہت سارا کرائسس پہ غلبہ پا سکتے ہیں. ناظرین، 75 سال سے ہم مانگتے چلے آئے ہیں، یا امداد یا قرض. گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی متحدہ عرب امارات نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے درخواست کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، کہ کہنے پر 2 ارب ڈالر جو اسٹیٹ بینک میں ہمیں دیا ہوا تھا اس کو دوبارہ اوور رول جسے کہتے ہیں وہ کر دیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے جو بات کہی کہ ہم پاکستان کی ہر طرح سے مدد کریں گے، لیکن پاکستان کو اپنے نظام میں اصلاحات لانی ہوں گی. اس طرف بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دن میں 2 واقعات ہوئے، بلکہ اگر ہم دیکھیں گزشتہ ہفتے میں تو پشاور میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں پنجگور کے علاقے میں پاک ایران بارڈر پر
ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا، پولیس کے تھانوں اور چیک پوسٹ پہ خیبر پختونخوا میں حملہ ہوا۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے کہ جس نے اپنی قوم اور فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دی۔ یہاں امن آیا۔ 9/11 کے بعد جو ہماری صورتحال تھی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن گزشتہ چند ماہ سے ملک کے مختلف حصوں بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اس نے اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن چونکہ اب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، اس پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، لیکن تاریخ کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ عرض کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے۔ پاک ایران بارڈر کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے اس پر ہمارے 4 جوان شہید ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس پر سخت احتجاج کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے ان کا۔ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اور بالخصوص اسلامی برادر ممالک کے ساتھ دوستی، امن، بھائی چارے کے ماحول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ترجیح امن ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارے دوست ہمسایہ ممالک کی زمین کو کوئی دہشت گرد اور انتہا پسند استعمال کرتا ہے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ حکومت پاکستان نے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایران کی حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے، ان دہشت گردوں کو سامنے لایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کا کردار انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا نمایاں ہے۔ ہم اسلامی ممالک میں بیرونی مداخلتوں کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں، اور اسلامی ممالک کی کمزوری بھی اس لیے ہوئی کہ اسلامی ممالک میں بیرونی مداخلتیں، اسلامی ممالک کے اندر اپنی سوچ اور فکر رکھنے والوں کی اعانت اور مدد، اس سے اسلامی ممالک کمزور ہوئے ہیں۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی سرزمین یا افغانستان کی سرزمین اگر وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس کو روکنا وہاں کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور ہم ان سے اچھی توقعات رکھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اور وہاں کی حکومتیں اس حوالے سے فوری اقدامات کریں گی۔ ناظرین، کراچی میں انتخابات ہوئے۔ جماعت اسلامی پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو نمایاں 4 جماعتیں ہیں وہ یہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے نتائج کا
لیٹ ہو جانا اس نے بہت سارے سوالات پیدا کیے۔ جماعت اسلامی پاکستان ایک اگریسو انداز میں اس حوالے سے بات کر رہی ہے۔ یہ بات درست ہے اور حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ کراچی پاکستان کی ترقی کا اور استحکام کا مرکز ہے۔ کراچی مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ ہم نے جماعت اسلامی پاکستان کے قائدین سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سے بھی گزارش کی تھی کہ وہ مل بیٹھے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز ایک نشست کراچی میں ہوئی ہے۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ محترم آصف علی زرداری صاحب کو، محترم سراج الحق صاحب کو دعوت دینی چاہیے۔ وہ آج کراچی میں ہوں گے اور ان کو کے ساتھ بیٹھ کر کراچی کی ترقی اور استحکام کا پلان طے کرنا چاہیے، پروگرام بنانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، موجودہ حالات میں کراچی کا میئر جماعت اسلامی پاکستان کا نظر آ رہا ہے۔ اگر ان کا اتحاد پیپلز پارٹی سے ہو جائے یا تحریک انصاف سے ہو جائے، دونوں صورتوں میں۔ لیکن میری گزارش ہوگی تمام جماعتوں کے قائدین سے کہ وہ کراچی کے لیے ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں ایک کنسنسس ہو۔ پاکستان محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سب کو مل کر محنت کرنی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے 33 ممبران کے استعفے منظور کیے ہیں۔ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی۔ سوال یہ ہے کہ پہلے 9 نشستوں پہ الیکشن ہوئے جن پہ سب پہ عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے، 8 میں میرا خیال وہ جیتے، 1 میں ہارے۔ اب پھر الیکشن ہوں گے 33 پہ یا 39 پہ، اور پھر اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ یہ قومی پیسہ اس طرح ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں صدر مملکت جناب عارف الرحمن الوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ایوان صدر کے دروازے کھولیں اور ایک بار پھر کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل سجے اور میثاق پاکستان پہ بات ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی آزمائش اور امتحانوں سے ہمیں محفوظ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔